Please subscribe to our YouTube channel and press bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज दिन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफ़ा नियाज़ और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है चेयरमैन दिन मीडिया ग्रुप महमूद सादिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जाएं तो कहाँ जाएं और करें तो आखिर क्या करें। एक तरफ दुनिया भर की मईशतों को कोरोना की वजह से ज़वाल पजीर हैं। हुकूमतों ने लॉकडाउन किया तो भूख और माशी बदहाली ने सर उठा लिया, और फिर जब अवामी दबाव पर खोलने का फैसला किया तो फिर से वायरस हमलावर हो गया। आज लॉकडाउन खोलने वाले बेशतर ममालिक में वायरस का ख़तरा फिर से सर उठा रहा है। जिन ममालिक ने लॉकडाउन ख़त्म नहीं किया वहाँ शहरी सरापाए एहतजाज हैं। हाल ही में लॉकडाउन में नरमी के बाद जर्मनी, जनूबी कोरिया, ईरान और चीन में कोरोना केसेस में एक बार फिर तेज़ी देखने में आ रही है। गैर यकीनी हालात में बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कोरोना लॉकडाउन में 1 जून तक तौसी कर दी है। दुनिया भर में मरीजों की तादाद 41 लाख से तजावज़ कर गई। भारत में केसेस 67,000 से ज़ायद और अमवात 2200 से तजावज़ कर गई हैं। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो आज कोरोना के बायस बंद पाकिस्तान के बाज़ार से ऐवान तक खुल गए हैं, लेकिन केसेस में बतदरीज इजाफा भी तेज़ी से जारी है। गुज़िश्ता 12 दिन में अमवात की शरह का नंबर भी डबल हो चुका है। वफाकी हुकूमत के 8 मई के फैसले की रोशनी में पाकिस्तान में लॉकडाउन तो बज़ाहिर खुल गया, मगर एक बार फिर वफाक और सूबे अलग अलग पॉलिसी अपनाए नज़र आते हैं। कहीं सैलून और जिम्स खोलने के अहकामात सादर किए गए तो कहीं छोटी बड़ी मार्केट से अबहाम पैदा किया गया। एक ही मुल्क में कहीं दिन में 5 दिन का हेर फेर तो कहीं कारोबार करने की 4 दिन की मशरूत इजाज़त, यहाँ तक कि कहीं पर दुकानें खोलने का वक्त सुबह 8 से 5 तो कहीं 6 से 5 का वक्त तय किया गया। आज के प्रोग्राम में इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत ने जिन SOPs पर अमल दरामद कराने की बात की है, शहरी उस पर कितना अमल करते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ बात होगी आज कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से। पूछेंगे महमूद साहब से कि इस इजलास की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि आज जो इजलास हमने देखा उसके अंदर कोई पॉजिटिव बात मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन हो आपके सामने रखना। जनाब कैसे मिजाज सर? मैं बिल्कुल ठीक। मुस्तफ़ा आप सुनाइए। मैं सर कुछ परेशान, कुछ उदास, कुछ गमगीन, क्योंकि सुना ये था कि जान है तो जहान है, लेकिन आज पता चला कि जहान है तो जान है। ये क्या हो रहा है सर? आज आपने मनाजिर देखे जो शहरों में बड़े पैमाने पे जो दुकानदार और शहरी जो है वो निकले हैं, तो वो SOPs का तो धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। वैसे वो SOPs हैं क्या जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की हैं? सिंध हुकूमत ने कहा था कि जनाब मास्क के बगैर कोई नहीं निकलेगा, और ग्लव्स और हैंड सैनिटाइज़र्स वो उन्होंने दुकानदारों को SOPs दी थी। उन्होंने कहा था जी हम इस पर अमल दरामद कराएंगे। पंजाब के अंदर भी यकीन दहानी कराई गई थी कि जनाब एक दुकान के अंदर अगर 4 लोग होते हैं नॉर्मली तो अब 2 होंगे, और कस्टमर जो है वो स्टेप बाय स्टेप उनको बुलाया जाएगा, दायरे बनाएंगे, लेकिन कहीं पे कुछ नहीं। हला पड़ी हुई थी हर तरफ और दमादम मस्कल अंदर हो रहा था। वो SOPs जिनका मैंने जिक्र किया है, वो वर्ड SOP का मतलब क्या रखा हुआ है इन्होंने? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने उसका मतलब SOP का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रखा हुआ है। क्या जी? देखिए, मुझे सबसे पहले तो इन पे हैरत ये हो रही है। पहली बात तो मैं कहूँ कि लॉकडाउन खोलने का फैसला जो है ये एक देर आमद दुरुस्त आमद है। आज से 2 महीने पहले जब आपने पहली दफ़ा लॉकडाउन की बात की, बल्कि 2.5 महीने पहले अर्ली मार्च में, तो मैंने आपसे कहा था कि अर्ली मार्च या लेट फरवरी में कि मैंने आपसे कहा था आप लॉकडाउन करके देख लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने लॉकडाउन किया, कोई एडवांटेज मिला आपको? सर सिवाय एक एडवांटेज के, जो आपके दुश्मनों के लिए अच्छा होगा, आपके लिए नहीं, वो ये कि आपकी इकॉनमी बैठ गई है। वो तो पूरी दुनिया की नहीं बैठ गई सर, ऐसे कल्ले थोड़ी हैं। तो दुनिया में उन ममालिक में जहाँ लॉकडाउन्स नहीं हुए उनकी इकॉनमी बड़ी सही चल रही है, जैसे ताइवान है, सिंगापुर है,
اسی طرح انڈونیشیا نے بھی اپنی ایک سویڈن ہے سر جتھے لاک ڈاؤن نہیں ہویا, باقی تو ہر ایک نے کسی نہ کسی سٹیج پہ تو کیتا ہے نا سر. دیکھیں سویڈن نے لاک ڈاؤن نہیں کیا, اور اس کے علاوہ بھی آپ ممالک کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو بے شمار ملک نظر آئیں گے جہاں لاک ڈاؤنز جو ہیں وہ لاک ڈاؤنز نہیں تھے, ایس او پیز تھے. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایس او پیز تھے, لیکن سر ان ممالک کا جو ہے امریکہ میں 13 لاکھ لوگ انفیکٹ ہو گئے ہیں, کوئی 70,000 پلس کے قریب اموات ہو گئی ہیں, لیکن وہاں پہ جزوی لاک ڈاؤنز چند سٹیٹس میں ہوئے ہیں. اکانومی کو رول آن کرنے کا کام جاری ہے, اور یہ وہ ممالک ہیں جو بہت امیر ملک ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ لگتا ہے کرونا کی کوئی اگریمنٹ ہو گئی ہے کہ 4 دن کرونا کہیں کام پہ چلا جائے گا یا دوسرے ممالک میں چلا جائے گا, اور آپ کام کر لیجیے گا, اور کرونا کام پہ جایا کرے گا صبح 6 بجے سے شام 5 بجے تک, اور اس کے بعد 5 بجے کرونا واپس آ جایا کرے گا, آپ دکانیں بند کر کے بھاگ جائیے کریجیے گا, اور ہفتہ جمعہ ہفتہ اتوار تو کرونا نے ایکٹیو ہونا ہے, لہذا آپ گھروں میں رہیے گا. واٹ نان سینس. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایس او پیز پر عمل کیا جائے, اور ایس او پیز ہونے چاہیے کہ لوگ فاصلہ مینٹین کر کے رہیں. پہلی بات تو آپ نے ماسک کا پوائنٹ آف ویو ڈالا ہی نہیں ہے کہ ماسک کتنا امپورٹنٹ ہے. پنجاب نے نہیں ڈالا, کے پی کے نے بھی نہیں ڈالا, بلوچستان نے بھی نہیں ڈالا, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیسے کروانا ہے؟ اس کو امپلیمنٹ کروانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کے ہر چوک میں پولیس والا کھڑا ہوتا ہے, آپ اس کی جیب میں ایک ڈبہ ماسک کا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں, جو ماسک کے بغیر آئے وہ 1000 روپے اس سے جرمانہ کرے اور ایک ماسک اس کو دے دے. 2 دنوں کے اندر ہر بندہ ماسک پہن کے نکلا ہوگا. اس اتنے سے آسان فارمولے کو, جس میں آپ کی جیب سے 1 روپیہ نہیں خرچ ہونا, آپ 200 روپے والا ماسک اس کو 1000 روپے میں بیچ رہے ہوں گے, وہ بھی 200 کا آپ کو پڑتا ہے کیونکہ آپ ابھی بلک مینوفیکچرنگ نہیں کر رہے. اگر بلک مینوفیکچرنگ کریں تو میں نے تو آپ کو پتا ہے اس کی پرائس بتائی ہوئی ہے 10 روپے. لیکن سر لوگوں کے پاس تو 10 روپے نہیں ہے اس وقت جو گھروں سے نکلے ہیں 40-50 دنوں کے بعد, تو وہ اپنے گھر سے ایک کپڑے کا ماسک پہن کے آ سکتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. میں اسی طرف آپ, لیکن جب آپ جرمانے کریں گے, جب آپ پکڑ دھکڑ کریں گے, ہلکی سی رسپیکٹ کے اندر رہتے ہوئے, سر کرتے ہوئے, آپ بدتمیزی نہیں کریں گے, ڈنڈے نہیں ماریں گے. سر یہ قوم جو ہے ڈنڈے کے بغیر, آپ یقین کریں آج جو لوگ باہر آئے ہیں وہ بگڑے ڈالتے ہوئے آئے ہیں, بڑکے مارتے ہوئے آئے ہیں, اور ایس او پی تو بہت دور کی بات. وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمیں شاید ایویں انہوں نے گھروں میں بند کیا ہوا تھا, وہ تو بغل گیر ہوئے. وہ لگ رہا تھا کہ آج عید کا دن ہے. وہ پہلے ہی جو ہے وہ عید کا بازاروں میں آپ جائیں, وہ خواتین اپنے بچوں کو لے کر گود میں اٹھا کر ہاتھ میں پکڑ کر جو ہے وہ فوٹیجز آپ دیکھیں. جس انداز سے فیڈرل گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی آپس میں لڑ رہی ہے, سندھ گورنمنٹ, پبلک جو دیکھ رہی ہے اس کو تو مذاق ہی لگ رہا ہے نا. پبلک تو سنجیدہ نہیں لے رہی. اور 1200 ارب روپیہ یہ کہتے ہیں ہم نے خرچ کیا ہے کرونا کے لیے, اور وہ 1200 ارب روپیہ تو خرچ کیا ہوا کہیں نظر نہیں آ رہا. اب تو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ این ڈی ایم اے نے وہ سارا پیسہ کھا لیا ہے, یا خان صاحب نے کھا لیا ہے, یا ان کے وزیروں نے کھا لیا ہے, یا جن کے ذریعے بانٹنے گیا ہے وہ سارے کھا گئے ہیں, کیونکہ نیچے تک تو کچھ نہیں پہنچا, اور اگر پہنچا بھی ہے تو بڑے محدود لوسٹ لیول کے چند لوگوں تک پہنچا ہے. میں اس طرف آتا ہوں, ذرا پہلے ایس او پیز پہ جو ہے وہ ذرا کر لیں. جو یہ کہا گیا ہے کہ ٹائمنگز, سندھ کے ٹائمنگز جو ہے وہ مختلف ہیں. پہلے 4 دن کے انہوں نے اور دیے ہیں, ہم نے جو ہے وہ اور دیے ہیں, لیکن انہوں نے 4 بجے تک رکھا ہے, ہم نے پنجاب والوں نے 5 بجے تک رکھا ہے. یہ جو ٹائم ہے اس کے اوپر جو ہے پہلے ہمیں بتائیں. آپ نے, مجھے یاد ہے جو ہم نے لاسٹ پروگرام کیا تھا, آپ نے کہا تھا کہ کھول دیں 24 آورس کے لیے کھول دیں تاکہ جو ہے وہ رش نہ ہو. آج نظر آیا وہ رش جو لوگ, یہ ہونا ہی تھا. دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا بھی سمجھ سے کام کر سکتے ہیں تو آپ کو ہر چیز اینٹیسپیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ امیجن کریں کہ آپ نے بڑے شہر کراچی, لاہور, جن کی آبادیاں 1.25 کروڑ کے سے زیادہ ہیں, مطلب لاہور کی آبادی اس وقت 1 کروڑ 20 لاکھ ہے اور کراچی کی آبادی 2 کروڑ ٹچ کر رہی ہے, جو پورے ملکوں کی آبادی ہوتی ہے, یعنی پورے سویڈن کی آبادی جو ہے نا وہ لاہور شہر جتنی ہے. وہاں آپ لاک ڈاؤن کھولنے جا رہے ہیں اور ونڈو رکھ رہے ہیں کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک. جو بندہ گھر سے 3 بجے نکلے گا سودا لینے, اس کو کتنی جلدی ہوگی, اجلت ہوگی کہ میں جلدی سے لے لوں, دکانیں بند نہ ہو جائیں. ایسا ہی آج سب اجلت میں. اگر آپ اس کا ٹائم کھلا کر دیں, جب تک دکاندار کے پاس کسٹمر ہے اس کو پتہ میں ادھر ہی ہوں,
تو دکاندار آرام سے, اچھا اس میں نقصان دکاندار کا ہونا ہے کہ اسے لمبے عرض کام کرنا پڑے گا. وہ اگر اپنا رزق حلال کمانے کے لیے لمبے عرض کام کرنے کو تیار ہے, بھائی آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ وزیر ہیں, آپ ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں, 1200 ارب میں سے آپ کو تو حصہ مل چکا ہوا ہے, لیکن آپ اس پبلک کا بھی تو خیال کریں جو اگر آپ کے SOPs پہ عمل کرنا بھی چاہے تو آپ کرنے نہیں دے رہے. اب صاحب یہاں پہ جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے نا, جو آپ نے آغاز میں بات کی, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب تو جو ہے وہ پیک شروع ہوئی ہے. پچھلے 10 دنوں میں روزانہ جو کیسز سامنے آ رہے ہیں وہ 1000 پلس ہیں, شرح اموات جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, اور اگر اسی ریشو کے ساتھ چلتے ہیں تو جون میں جو ہے 15 جون تک یہ تعداد ہو جائے گی پازیٹیو کی 1 لاکھ, اور جولائی 15 تک یہ 2 لاکھ سے تجاوز کر جائیں گے. تو وہ تو آپ کے پاس تو سر اتنے بستر ہی نہیں ہے سرکاری ہسپتالوں میں, ان سب کو آپ کس طرح رکھیں گے جو آپ نے ایزی کر دی ہے اور ایکسیس دے دی ہے سب کو کہ ٹھیک ہے 5 بجے تک کم کرو لیکن کرو. دیکھیں آپ کے ہاں جو انفیکشن ہے اس کی تعداد 30,000 پلس ہو گئی ہے, ٹھیک ہونے والوں کی تعداد کتنی ہو گئی ہے؟ 8,200. 8,000. تو روز بروز ٹھیک ہونے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, اس پہ میرے جو کرٹیکس ہیں وہ بہت تنقید بھی کریں گے. whether we like it or not, corona is a reality and we all have to face it at one time or the other. خدا دا واسطہ جان دے یعنی کہ یہ ہر بندے کو ہونا ہی ہونا ہے. ہمارے جیسے ملک میں جہاں تھرڈ ورلڈ ملک ہے, جہاں بہت ساری آبادی ہے, لوگوں کے سروائیول کے مسائل ہیں, وہاں آپ کتنا عرصہ اپنا ملک بند رکھ لیں گے؟ یہ ہمارے جو ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر ظفر صاحب, انہوں نے بھی ایک ٹاک شو کے اندر نا سب یہ بات کی ہے. میں ذرا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. تو پھر وہ جو ہم نے 2.5 مہینے پہلے آپ نے بات کی تھی ہرڈ امیونٹی کی, حکومت اب جو ہے کیا وہاں پہ پہنچ گئی ہے اور اس لیے جو ہے وہ نرمی کیا؟ دکھائیے جی ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. بیماری تو ہے ہی ہے, اس نے پھیلنا بھی ہے, روک کوئی نہیں سکا اس کو, امریکہ سمیت چائنا سمیت اس نے پھیلنا تو ہے. اور ہمارا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ اس کی زیرو ٹرانسمیشن کر دیں. ایکچولی ایک سرٹن لیول تک تو اسے پھیل جائے تو بہتر ہے فیوچر کے لیے, تاکہ لوگ امیون بھی ہو جائیں. جناب یہ ڈاکٹر صاحب اور اسد عمر صاحب کا میں آپ کو سنا دوں, انہوں نے جو ہے یہی سوال ان سے کیا گیا کہ جناب آپ کے ایڈوائزر تو جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کیا جواب دیا, وہ بھی ایک ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی ذرا سن لیجیے. تمام ملک کو شرح تعین کر رہے ہیں اپنے صحت کے نظام کی کیپیسٹی سے لنک کر کے. یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں صرف آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ نیچرلی یہ نہیں کہ کسی قوم کی کوئی نیشنل پالیسی, کسی نے ہیلتھ پالیسی بنائی ہے, نیچرل ریزلٹ یہ اس طرف جا رہا ہے کہ اس بیماری کا حتمی حل 2 میں سے 1 صورت کے اندر ہوگا. یا تو کوئی ویکسین دریافت کر لی جائے گی اور ویکسینیشن سے یہ ختم کر دی جائے گی دوائی, یا اس لیول کے اوپر بیماری پھیل جائے گی. جو مختلف آراء آتی ہیں, لیکن لگ بھگ 70% آبادی کو اگر یہ بیماری لگ چکی ہے تو ایپیڈیمولوجسٹ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہرڈ امیونٹی لیول آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس بیماری کا پھیلاؤ رک جاتا ہے. سو یہ کسی گورنمنٹ پالیسی کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو چل رہا ہے. تو یہ ہم نے آپ کو سنا دیا تو پھر گل ٹھیک نا جی, 2.5-3 مہینے پہلے تاری گل مان لیندے تو پھر آج حالات پتہ چل جاندے. دیکھیں 2.5-3 مہینے آپ نے ہماری بات نہیں مانی, اکانومی کو بند کیا, لوگوں کو بے روزگار کیا, لوگوں کے لیے مسائل پیدا کیے, اور آج آپ وہیں آ گئے ہیں جہاں ہم 2.5 مہینے پہلے آپ کو لانے کی کوشش کر رہے تھے. دے رہے ابھی بھی اور آج بھی قومی اسمبلی کے اندر جو اپوزیشن ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت بہت غلط کر رہی ہے, یہ نہیں کھولنا چاہیے تھا. سندھ کہہ رہا ہے کہ ہم تو ریلیکٹنٹ تھے. خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پیک کا ٹائم ہے. دیکھیں نا اپوزیشن بھی تو انہیں سپورٹ نہیں کر رہی کہ ٹھیک ہے, وہ بھی تو نہیں سوچ رہی, وہ بھی تو صرف سیاست کھیل رہی ہے. دیکھیں اپوزیشن کے ساتھ اگر تعلقات بنانے تھے تو یہ گورنمنٹ کا کام تھا. یہ آپ کی خان صاحب کی ایگو جو ہے وہ اپوزیشن کو اپنے ٹیبل پہ آنے نہیں دے رہی. خان صاحب کہتے ہیں ملک جاتا ہے تو جائے, میری ایگو نہیں جائے گی. خان صاحب کو تو سر ان کی ایگو اسمبلی میں نہیں آنے دے رہی. یہ پہلا اجلاس تھا آج کووڈ کے بعد جو ہے پہلا, اور اس کے اوپر بھی بڑی کنٹروورسی ہے کہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہوا. پرائم منسٹر واز مسنگ اینڈ اپوزیشن لیڈر واز مسنگ. شہباز شریف صاحب بھی نہیں آئے, پرائم منسٹر بھی نہیں آئے, اور اجلاس جو ہے وہ ہو گیا. یہ اس کو بدقسمتی کہہ سکتے ہیں نا آپ. ابھی بھی انہیں چاہیے کہ بیٹھ کے ایک دفعہ نا ہماری ساری باتیں غور سے سن لیں. آپ کو کرونا
آج ہو یا کل ہو، یہ پاکستان کی ساری آبادی کو ایک دفعہ ہونا ہی ہونا ہے. اس وقت ذرا یہاں پہ میرا اس وقت تو پھر اگر 15-20% کو بھی ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ تو نہیں پھر اویلیبل ہوگی، وہ تو پھر بڑا ایک کرائسس سچویشن آ جائے گا. پھر تو کیا سڑکوں پہ علاج ہوگا، بازاروں میں علاج ہوگا، کیا ہوگا پھر تو وہ تو بڑا خطرناک سینیریو بنے گا. دیکھیں اسی سینیریو کے لیے اس کا جو ہمارا مین ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ ہے اس کو سپریڈ کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی دن میں نہ آ جائے، سپریڈ ہو کے آہستہ آہستہ لوگ ٹھیک ہوتے جا رہے ہوں اور جو ٹھیک ہوتے جائیں گے وہ رسک فری ہوتے جا رہے ہوں. اسی کے لیے ہم نے کہا تھا کہ آپ ایج فیکٹر کو پکڑیں، 50 سے اوپر کے لوگوں کو گھروں میں قید کر دیں اور 19 سے نیچے کے لوگوں کو، 20 سے نیچے کے لوگوں کو گھروں میں قید کر دیں اور مڈل ٹیئر سارے کو کام پہ لگا دیں. اگر یہ آپ ابھی بھی کر لیں تو آپ اس کو سلو کر دیں گے. دوسرا ماسک کمپلسری کر دیں، ماسک کمپلسری کر دیں گے تو بھی آپ اس کو سلو کر دیں گے. ان سب احتیاطوں کے ساتھ اب آپ کا اصل ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ بزنس کو کیسے ریوائیو کرانا ہے. تو یہ جو آپ نے اپنے لاک ڈاؤن کے اندر اپنے نالائق قسم کے بیوروکریٹس اور پولیس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کو فوری طور پر ہٹائیں. جب آپ کے وزراء آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہرڈ امیونٹی از دا اونلی سولوشن ٹو دس کرائسس، تو پھر ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہرڈ امیونٹی کے لیے اتنے زیادہ لوگوں کے کاروبار تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب پھر یہاں پہ میرا 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ یہ اسٹیٹ پالیسی نہیں ہے، یہ ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے جو ہے 2 منسٹرز جو ہیں، ایک ایڈوائزر ایک منسٹر جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں. دوسرا دیکھیں جب فیڈرل منسٹرز یہ باتیں کر رہے ہیں تو کیا فیڈرل منسٹرز کو ہم سمجھیں کہ وہ اسٹیٹ پالیسی نہیں بیان کر رہے؟ پرائم منسٹر ایک بات کرے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ پرائم منسٹر اسٹیٹ پالیسی نہیں دے رہا. درست. اگر پرائم منسٹر بات کر رہا ہے تو اسٹیٹ پالیسی ہے، اس کے منسٹرز اگر بات کر رہے ہیں تو اسٹیٹ پالیسی ہے. وہ کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ابھی جو آپ نے دیکھا اسد عمر صاحب کو، انہوں نے وہ جو کمیشن بنایا چینی کے اوپر، انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کو کیوں بلا رہے ہو، مجھے بلاؤ. میں نے اس اجلاس میں جو ہے وہ ہیڈ کیا تھا اور میں نے جو ہے وہ سارا اوکے کیا تھا، تو میں آنا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر کو نہ بلایا جائے. کیونکہ عباسی صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بلانا چاہتے تھے، انہوں نے کہا میں ذمہ دار ہوں. تو ذمہ داری جو ہے وہ کس کے اوپر ہوگی؟ کیونکہ ادھر ہم نے دیکھا برطانیہ کے اندر وہ بھی آغاز انہوں نے اسی طرح سے کیا تھا، ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہے تھے، تو پھر بورس جانسن بھی ہسپتال پہنچ گیا تھا، سارا ستیہ ناس ہو گیا تھا، انہوں نے اسٹریٹجی چینج کی تھی. ہمیں اپنی لائن آف ڈائریکشن کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. جی اب لائن آف ڈائریکشن کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اس بیماری کے خاتمے میں کیا ہم پوری کی پوری اکانومی کا خاتمہ کر کے لوگوں کو قسم پرسی کی حالت میں تو نہیں لے آئیں گے کہ لوگ پھر بھوک سے مر جائیں. اب ہماری چوائسز کیا ہیں؟ ہماری چوائسز ہیں کہ کرونا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو پہلے دیکھتے ہیں کرونا کی بیماری کتنی خطرناک ہے. دیکھیں یہ پینڈیمک ایک دفعہ پہلے بھی آیا تھا 1920 میں، اور اسپینش فلو کے 1918 میں آیا تھا. 1918 تو یہ اسپینش فلو کی شکل میں آیا تھا اور اس کی ایک نہیں 2 ویوز آئی تھیں. پہلی ویو ان کی آئی تھی سال کے آغاز میں اور دوسری ویو آئی تھی سال کے اختتام پہ خزاں میں. پہلی ویو میں اتنے لوگ نہیں مرے تھے اور دوسری ویو میں بے پناہ بندے مرے تھے جب وہ دوبارہ آیا. یہ بھی اسی طرح سے چل رہا ہے. یہ پہلے سال کے آغاز میں آیا ہے اور اس نے لازمی سال کے اختتام پہ آنا ہے، ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ، ہمیں پسند ہو یا نہ ہو. تب دنیا کی آبادی تقریباً 1 ارب کے قریب تھی تو 5 کروڑ لوگ مرے تھے. آج دنیا کی آبادی 7.25 ارب ہے. اگر اسی حساب سے لوگ مرے تو یہ بہت بڑی فگر بن جائے گی، 40-45 کروڑ بن جائے گی. ہم امید کرتے ہیں اور جو اسٹڈی بھی کی گئی ہے، یہ فلو اتنا خطرناک نہیں ہے. یہ کرونا وائرس ایک فلو کی علامت ہے نا، تو یہ اتنا خطرناک نہیں ہے. اس میں مرنے والوں کی شرح جو ہے وہ 0.1% ہے. آبادی کا 0.1% جو ہے وہ مر رہا ہے، باقی جو ہے ریکور ہو رہے ہیں. اس کی ریکوری کی شرح جو ہے وہ بڑی حوصلہ افزا ہے. اس کی ریکوری جو ہے وہ آلموسٹ 98% سے زیادہ کی ریکوری ہے. اور اس کو ہم 0.1 اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہو کے ٹھیک ہو گیا ان کی تعداد اس میں انکارپوریٹ نہیں کی گئی.
اگر وہ انکارپوریٹ کر لیں تو 99.9% ریکوری ہے. تو جو بیماری 1000 میں سے ایک کی جان لے, اس کے لیے آپ سارے لوگوں کا کاروبار بند کر دیں گے اور صرف آپ اپنا لاٹھی پکڑ کے نکل آئیں گے, ہم نے کام نہیں کرنے دینا, اور جو شخص کام کر رہا ہے اس کو آپ برا بھلا کہیں گے, عبادت پہ آپ پابندی لگا دیں گے, لوگوں کو ذہنی سکون پہ آپ پابندی لگا دیں گے. تو خدا کے لیے بیٹھ کے سارے وزیروں کو جو یہاں بیٹھ کے ہرڈ امیونٹی کی باتیں کر رہے ہیں, انہیں چاہیے کہ اپنی کابینہ کے اندر بیٹھ کے ایک ڈیسیژن لے لیں کہ ملک کو کس سمت لے کے جانا ہے. اتفاق رائے نہیں ہے نا سر, وہ اپوزیشن پھر اتفاق رائے پیدا کرنا فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ہمیشہ. فیڈرل گورنمنٹ اپنے چھوٹے ذیلی اداروں کو یعنی صوبوں کو اپنے پاس بلاتی ہے اور بیٹھ کے اتفاق رائے پیدا کرتی ہے. اب وہ تو پیدا نہیں ہونا, یہ تو آج کی صورت جب وہ پیدا نہیں ہونا تو اس کے اصل خطرات یہ نہیں ہیں. وہ کیا ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دوں, ابھی پاکستان میں ٹوٹل 30,000 لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں, کوئی 600 پلس مائنس کے قریب جو ہیں وہ اموات ہوئی ہیں. تو یہ 600 اموات تو کوئی اتنا بڑا نمبر نہیں ہے, 3,500 اموات پاکستان میں روزانہ ویسے ہی ہوتی ہیں. لیکن سر وہ لوگ اب ڈر بہت گئے, تو لوگوں کو ڈرانا ختم کریں, لوگوں کو سیلیبریشن کی عادت ڈالیں, لوگوں کو زندگی میں واپس جانے دیں, اپنا خوف جو کریٹ کیا ہوا اسے ختم کریں, کام پر پابندیاں ختم کریں, صرف ایک پابندی لگائیں اور وہ ہے ماسک کے بغیر کوئی باہر نہیں نکلے گا. اور میری کوئی ماسک کی فیکٹری نہیں ہے جو میں ماسک کا پرچار کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں فرانس, انہوں نے جو ہے وہ مینڈیٹری کر دی ہے, کمپلسری کر دی ہے, اور برقع جو ہے اس کے اوپر ابھی بھی فائن ہے. یعنی کہ وہاں کی یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے جو کہتے تھے کہ یہ آزادی کے خلاف ہے, چہرہ ڈھانپنا اور جسم کو اس طرح سے مسلمانوں کی نفرت میں, انہوں نے ماسک کو کمپلسری کر دیا ہے, لیکن برقع جو ہے ابھی بھی وہاں پہ پابندی ہے. تو ہم اگر ماسک کر دیں اور وہ اس میں چلے جائیں تو یہ ہمارا بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آپ صرف اور صرف ایک ماسک پہن کے لوگوں کو کام کرنے دیں اور لائف نارمل کر دیں. اپنے ہاسپٹلز میں کرونا کے ہاسپٹلز علیحدہ کر دیں کہ یہ کرونا کے ہاسپٹلز ہیں. جو کوارنٹین کا پرابلم ہے, آپ کوارنٹین کے لیے ہر وہ شخص جو اپنے گھر میں کوارنٹین کرنے کو تیار ہے اسے اس کے گھر میں کوارنٹین کرنے دیں. یہ تو اب انہوں نے الاؤ کر دی ہے جی, یہ تو آج SOPs بھی اس کے آگے ہیں کہ ہوم آئسولیشن جو ہے. اور جو گھر میں نہیں افورڈ کرتا, آپ انہیں پبلک کے جو سرکاری اسکول ہیں, جو سرکاری کالجز ہیں, ان کے کمروں میں کوارنٹین کرنے کے لیے صرف کمرے فراہم کر دیں. مطلب جو سرکاری ہسپتالوں میں کل جو گنجائش ہے نا وہ ہے 1,32,227 بیڈ ہیں ٹوٹل پورے پاکستان میں. پر پرسن جو ہے وہ اوسط بنتی ہے 1580, ہر 1,580 میں جو ہے جا کے باری آتی ہے ایک بیڈ کی. تو اگر یہ 70% کو مائنس یہ کیتا ہے نا ہرڈ امیونٹی کی طرف, تو وہ پھر کی ہوئے گا سچویشن وہ بڑی. وہ دیکھیں 70% میں سے 69% کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان کو کرونا ہوا تھا. یہ تو واقعی نہیں پتہ چل رہا, سمٹمز آ ہی نہیں رہے, نہیں آئیں گے بھی نہیں, یہ تو ویسے ہی جو ہے وہ ٹھیک ہو ٹھیک ہے, وہ بیمار ہو کے ٹھیک بھی ہو جائیں گے. تو آپ ان کو سٹریس دینا بند کر دیں, سٹریس سے آپ کی امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے. یہ مجھے بتائیں, یہ پوری دنیا کیوں سٹریس دے رہی ہے سر؟ ہم اسی کر لیتے نہیں خراب ایتھے سارے نے جناب, یعنی کہ امریکہ, یورپ, یہ ہمارا ہمسایہ ہندوستان, ادھر چائنا میں بھی آپ دیکھیں نا, وہان میں جو ہے وہ واپس آ گئے ہیں کیسز. 6 کیسز ہیں یار, 12 کیسز ہیں. یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ زیرو کر سکتے ہیں تو آپ کسی غلط فہمی میں ہیں. وہ امپاسبل ہے, یہ زیرو آؤٹ نہیں ہو سکتا. WHO کہہ رہا ہے کہ جناب 2021 سے پہلے تو ویکسین جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور ویکسین 2021 میں بھی جب آئے گی نا تو ریلائبل ویکسین آپ کو 2022 میں جا کے ملے گی. اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں ویکسین کے, وہ بھی تو 1 سال لگنا نا. انہوں نے تو ابھی ٹیسٹنگ کرنی ہے 500 لوگوں پہ, 1000 لوگوں پہ. آپ کو جب لگا دینی ہے 8 ارب لوگوں کو. اب میرا پتہ کیا سوال یہ ہے, دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ پوری دنیا ایک ماڈل کو جو ہے وہ فالو کر رہی ہے. اب سویڈن جو ہے وہ بالکل سیپریٹ ماڈل پہ جو ہے وہ چل رہا ہے, تو وہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کے اوپر نظریں لگا کے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے لگ پتہ جائے گا. اب اس ہمارے جو اندرونی ایک پولیٹیکل کیوس ہے,
اس کے اندر جب ایک آج ہم نے پارلیمنٹ میں بھی دیکھ لیا کہ کیا حشر ہوا پارلیمنٹ کے اندر، نہ پرائم منسٹر نہ اپوزیشن لیڈر، اسپیکر جو ہے وہ بیچارہ کرونا کا مریض وہ جو ہے وہ گھر بیٹھا ہوا ہے، جو ڈپٹی اسپیکر جو ہے اسمبلی کا وہ ایک سپریم کورٹ کے سٹے کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. تو ایسی اسمبلی، ایسا ماحول، ایسی نفرتیں، قوم تقسیم، وہاں پہ کوئی بڑا فیصلہ کیسے لیا جا سکتا ہے ہرڈ امیونٹی کا؟ اتنے تو سر گولیاں چل جانی ہیں نا، اتنے تو بڑا ماحول خراب ہو جانا. تو پھر ہم عوام کو اپیل کر سکتے ہیں، اور عوام کو ہماری ایک ہی اپیل ہے، اور وہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے ماسک پہن کے نکلیں. عوام کیوں نہیں بات مان رہی؟ عوام کو اویئرنیس نہیں ہے، سورسز نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے، کیا چکر ہے؟ دیکھیں نا آپ نے کہا کپڑے کا نہیں ہے، یقین نہیں ہے، یہ آپ نے خوبصورت بات کی ہے. یقین اس پہ نہیں ہے کہ یہ کرونا جو ہے انہیں مار سکتا ہے. وہ کیا سمجھ رہی ہے میجورٹی؟ عوام نے اتنی گوسپ سن لی ہے اور کانسپریسی تھیریاں اتنی آ گئی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک کانسپریسی ہے، کرونا کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو وہ کہتے ہیں بس اللہ توکل جڑا ہے وہ جو ہوئے گا وہ دیکھا جائے گا. یہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں ٹو بی آنیسٹ یہ سچویشن؟ ایسے ہی رہنا ہے. اس میں اگر گورنمنٹ ایک عقل مندی کر لے کہ یہ جو لاک ڈاؤن میں بھی انہوں نے اپنی پابندیاں لگائی ہیں، 4 دن کام، ویسے حیرت کی بات ہے جو لوگ 4 دن اور 5 دن کی باتیں کر رہے ہیں ان سے کوئی اللہ کا بندہ جا کے پوچھے تمہیں کیا الہام آیا کہ 4 دن لوگ شہر میں نکلیں، وائرس اکٹھا کریں اور 3 دن گھر میں آ کے ایک دوسرے کو دیں؟ کیا چاہتے کیا ہیں آپ؟ یہ اسٹریٹجی ہی غلط ہے. اسٹریٹجی غلط ہے. یہاں تو آپ پورا جو ہے وہ نہیں، لاک ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتا. یہ میں 3 مہینے پہلے بھی اس چیز کا قائل تھا لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا، آج بھی میں کنونسڈ ہوں لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا. ایک میں بات بتاؤں آپ کو، سویڈن کا وہ سائنٹسٹ جس نے لاک ڈاؤن پر تبصرہ کیا تھا، لاک ڈاؤن کو ریجیکٹ کیا تھا، جس کی رائے پر سویڈن کی گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن نہیں کیا، اس کے انٹرویو آج کل چل رہے ہیں، بڑے وائرل ہوئے ہوئے ہیں. بالکل. اس نے ایک سوال کیا ہے کہ جن ممالک نے لاک ڈاؤن کیا ہے ان کے پاس لاک ڈاؤن سے ایگزٹ کی کوئی اسٹریٹجی ہے؟ یہ ہم نے دکھائی ہے نا آج اسٹریٹجی. کیا اسٹریٹجی ہے؟ کوئی اسٹریٹجی نہیں. اور کتنا عرصہ آپ لاک ڈاؤن رکھ لیں گے؟ کیا آپ اپنے ملک کے بارڈر پرماننٹلی فار آل ٹائمز ٹو کم بند کر دیں گے؟ کرونا کے وائرس نے اب ہماری زندگیوں میں رہنا ہے منیمم 2022 تک، جو سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں، اور جو میری عقل کہہ رہی ہے وہ انڈیفینٹ پیریڈ ہے. 2025 بھی ہو سکتا ہے، 2028 بھی ہو سکتا ہے. یہ چلے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ذہانت سے اس کو پکڑنے کی کوشش ہوتی ہے. ابھی تک تو لوگ کنفیوز ہیں دنیا بھر میں، اور کرونا کے بارے میں پراپر ڈیسائسو ڈیسیژنز نہیں لے پا رہے. ہم سب دیکھیں نا، اب جو ایک اور رخ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اب ہمارے ممبران نے قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی، ادھر امریکہ کی بات کریں تو وہاں پہ وائٹ ہاؤس تک جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. جو ان کی ٹیم ہے جو کرونا کے خلاف جو ہے، جس نے جہاد کرنا تھا، جنہوں نے جنگ لڑنی تھی، جنہوں نے وہ جو ہے سیلف کوارنٹائن میں چلے گئے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے تو یہ کیا بنے گا؟ یعنی دیکھیں نا، اگر سربراہان مملکت جو ہے وہ جب شکار ہوں گے، وہ پردہ اسکرین سے ہٹ جائیں گے، تو پھر تو اور زیادہ پینک پھیلے گا، اور زیادہ جو ہے وہ کساد بازاری جو ہے وہ سامنے آئے گی. یار مجھے ایک بات بتائیں، جب ہم کہہ رہے ہیں سبھی کو ہونا ہے، تو وہ سربراہان مملکت ہیں، وہ کوئی انسانوں میں سے نہیں ہے، وہ جنات میں سے ہیں. اب یہ دنیا نے پہلے کبھی ایسا دیکھا نہیں نا سر. ہم نے 1918 کی بات ہم نے سنی ہوئی ہے، وہ ہم نے کتابوں میں پڑھا بھی ہے، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ 5 کروڑ بندہ مرا تھا. لیکن وہ لگتا ہے کہ وہ پچھلی صدی میں کچھ ہوا ہوگا ایسا. آج کے اس ماڈرن گلوبل ویلیج کے اندر جب یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں تو وہ انسانی عقل جو ہے وہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہاتھ دھونے سے 20 سیکنڈ میں مر جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ اتنے انسانوں کو مار دے گا اور ساری اکانومیز کو جو ہے تہہ و بالا کر کے رکھ دے گا. اور 2022 تک بھی ویکسین آ گئی تو ٹھیک ہے، اور یہ ساری زندگی ہمیں اس کے ساتھ رہنا پڑے گا. دیکھیں، میں نے آپ کو جب کہا تھا نا کہ موسم گرم ہوگا تو اس کا اثر کم ہو جائے گا، تو کافی لوگوں نے میرا مذاق بنایا تھا. وہ بلکہ کچھ کویشچن بھی آئیں گے جی اب تو آپ کے ہندوستان میں، پاکستان میں، اس سارے ریجن کے اندر جو ہے 40 سے بھی اوپر چلا گیا ٹیمپریچر. تو ہندوستان اور پاکستان کی کل ملا کے آبادی تقریباً 1 ارب 43 کروڑ بنتی ہے. 1.5 ارب ہی کہہ لیں. اب 1.5 ارب کی آبادی میں کیا ہمارے ہاں اموات امریکہ کا 1/10 بھی ہوئی ہیں؟ نہیں ہوئی ہیں. ہماری انڈیا اور پاکستان کی ملا کے اموات، کیونکہ ایک ہی خطہ ہے نا، ان کی ملا کے اموات امریکہ سے 1/10 ہیں. امریکہ کی آبادی 34 کروڑ، ہماری
134 کروڑ بلکہ 144 کروڑ, تب بھی ہم اس کے 10% کی ہم بات نہیں ہے. یہ ہاٹ ویدر کا ایفیکٹ ہے. تو ان شارٹ وہاں 13 لاکھ لوگ افیکٹ ہو چکے ہیں اب تک. ہمارے ہاں دونوں ملکوں میں ملا کے بھی 1 لاکھ نہیں افیکٹ ہوا. ٹیسٹ ہی نہیں نہ کیتے تسی تے دیکھو نا, تسی بھی ہے تے گل نہ کرو جے ٹیسٹ. چلیں آپ ٹیسٹ بھی کر لیں گے, آپ نے ٹیسٹ نہیں کیے تو جو لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ تو ہاسپٹل تک آتے ہی ہیں نا. تو جو ہاسپٹل تک آئے ہیں وہ تو سارے ٹیسٹ ہو گئے نا, تو اس کا مطلب باقیوں کو پہ تو اس نے اثر ہی نہیں کیا. تو یہ ہاٹ ویدر کا کمال ہے. اب ڈرنا کس چیز سے ہے؟ یہ دسمبر میں کیا ہوگا بھائی, اس کی تیاری کرو ابھی سے. اور دسمبر میں ہرڈ امیونٹی جو ہے نا وہ بڑی ٹف ہو کے آئے گی, ٹھنڈ میں آئے گی, سردی تو بہتر ہے کہ گرمیوں میں ہی لے آؤ اس کو. آپ کی بات سے تو پھر لگ رہا ہے کہ شاید حکومت یہ پلان کر چکی ہوئی ہے, 10 دی نہیں پئی. وہی گل ہے کہ 10 دی نہیں پئی, دسی نہ وہ حکومت 10 دی نہیں پئی. یہ وہ والی سچویشن جو ہے وہ بنی ہوئی ہے کہ یہ لوگ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اسے پھر جو ہے 70%. دیکھیں یہ گورنمنٹ کو ترلے کرتے ہیں, ہم ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنی اکانومی کی اور کرونا کو ڈیل کرنے کی پالیسی بڑی کلیئر کر لیں. پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب پہلے جن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے رات کو گپ شپ لگایا کرتے تھے, آج کل انہی دوستوں کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے سارا دن کابینہ کے اجلاس کرتے ہیں, کیونکہ وہ دوست ہی ہیں نا سارے ان کے کابینہ میں اس وقت. تو وہ دوستی چھوڑ دیں, سنجیدگی سے اس بزنس کو لیں. یہ لوگوں کی زندگی اور کاروبار کا اس پہ دار و مدار ہے. آپ نے اس سال ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ آپ 8,000 ارب کا ٹیکس کلیکشن کریں گے. یہ ٹارگٹ آپ نے کیا تھا 2017 کے الیکشن میں. 2017 کے الیکشن کے 18 کے الیکشن کا ٹارگٹ آپ نے 8,000 ارب رکھا تھا. پھر آپ نے اس کو 7 کیا, پھر 6 کیا, پھر 5 کیا, پھر 4 کیا. آپ اگلا سال فسکل ایئر 2021 آپ 3,000 ارب نہیں اکٹھا کر سکیں گے. وہ تے آپ کہہ رہے ہیں اکانومی 1.5% نیگیٹو جائے گی, جو میں 3 مہینے پہلے کہہ رہا تھا 1.5% نیگیٹو. پچھلے 3 مہینے میں جو آپ نے اکانومی کے ساتھ کیا ہے یہ 7% سے اوپر نیگیٹو جانی ہے. آپ ایک چیز دیکھیے, آپ کے ملک میں گاڑیاں بنانے والی انڈسٹری جو ہے اس میں 35 لاکھ لوگ جاب کرتے ہیں. وہ انڈسٹری بند ہو چکی ہے, ایک گاڑی بھی نہیں بکی. ٹھیک, آپ کے ہاں ٹورزم کی انڈسٹری جو لوکل ٹورزم کو کیٹر کرتی ہے, انٹرنیشنل ٹورزم نہیں, اس میں جو فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں ان کی تعداد تقریباً 6 ملین 60 لاکھ ختم ہو گئی ہے, اس کا وجود ہی نہیں ہے. پاکستان کے تمام ٹریول ایجنٹس فارغ ہو گئے ہیں. آپ کے ہوٹلز اس وقت زبوں حالی کا شکار ہیں, زیرو. سارے ریسٹورنٹس بند ہیں. جب دوبارہ آپ لاک ڈاؤن کھول کے انہیں اجازت بھی دیں گے کام کرنے کی تو بہت سے اپنے آپ کو کھول نہیں پائیں گے. آپ کے ہاں 38 لاکھ دکانیں ہیں جن پہ ایوریج 5 لوگ کام کریں تو 2 کروڑ لوگ روزگار کماتے ہیں, جو پھر جا کے 10 کروڑ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ نے 10 کروڑ لوگوں کا روزگار خطرے میں ڈال دیا ہے, اور بدلے میں انہیں یہ پتا چل رہا ہے کرونا تو ہونا ہی ہونا ہے. تو جو میں 3 مہینے پہلے کہہ رہا تھا کہ کرونا تو ہونا ہی ہونا ہے, ذرا اس کو ذرا ایزی کر لو, اسے ڈرنا بند کر دو, تو آج بھی تو گورنمنٹ یہی کہہ رہی ہے نا, تو اسی وقت کہہ دیتی. سب سے بڑا پرابلم میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے. ویسے تو خان صاحب کہتے ہیں میں ٹی وی نہیں دیکھتا, لیکن وہ اینکرز سے اتنے امپریس ہوتے ہیں, جہاں 6 اینکرز بیٹھ کے ہلا بول دیں وہ اس کا کہنا ماننے چل پڑتے ہیں. ان 6 اینکرز کے پاس نہ تو پولیٹیکل وزڈم ہے, نہ اکنامک نالج ہے, نہ میڈیکل سائنس کی نالج ہے, نہ وہ اتنا ہوم ورک کرنے کے قائل ہیں کہ بیٹھ کے کسی چیز پہ اگر بولنا ہے تو اس پہ اچھا ہوم ورک کر کے لے کے جائیں. وہ بیٹھتے ہیں اور بولنا شروع ہوتے ہیں. پہلے لاک ڈاؤن کیوں نہیں کر رہی گورنمنٹ, پھر لاک ڈاؤن ہو گیا تو لوگوں کو روٹی نہیں پہنچائی جا رہی, روٹی نہیں پہنچائی جا سکتی تھی, اور اب جب لاک ڈاؤن کھولا تو لاک ڈاؤن کیوں کھول دیا. ذرا ان سارے اینکرز کی نا تنخواہیں بند کریں آپ 6 مہینے کے لیے, جو لاک ڈاؤن کے حق میں ہے, جو لاک ڈاؤن کے حق میں ہے. ان کے گھر سے ان کا راشن سارا چھین کے نا پھر لاک ڈاؤن کروائیں. میں تو پچھلے پروگرام میں معافی مانگ چکا ہوں, تو آپ نہیں نا آتے اب اس زمرے میں, لیکن جو باقی لاک ڈاؤن کر رہے ہیں ذرا ان سے صرف اتنا پوچھیں کہ آپ کے گھر سے ہم راشن چھین لیتے ہیں تو پھر جیسے باقی لوگ جی رہے ہیں آپ بھی جی لیجئے گا. آپ کے ملک میں 17 کروڑ لوگوں کو روٹی نہیں ملنی,
اور بھارت میں 90 کروڑ لوگوں کو روٹی نہیں ملنی. یہ آپ کو بات اچھی لگے یا بری لگے, یہ اسٹیٹسٹیکل فگرز ہیں جو میرے نہیں ہیں. اور اگر بھوک سے بچانا ہے تو پھر یہ ٹھیک جا رہے ہیں, اور اس میں دیکھیں لاک ڈاؤن میں آپ بچا کیا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. کرونا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 0.1%, یعنی پاکستان میں 2,30,000 اموات میکسیمم ہو سکیں گی. تو آپ جو بھی کر لیں, آپ جو بھی کر لیں وہ آج ہوں گی یا 1 سال بعد ہوں گی یا 2 سال میں ہوں گی. اسپریڈ لے سکتے ہیں نا 3 سال کا. اسپریڈ ضروری اس لیے کہ آپ کا میڈیکل سسٹم چوک نہ ہو جائے. ہر انسانی جان کو بچانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے؟ بہت ضروری ہے. تو بھوک سے جو کروڑوں آپ نے مروانے ہیں ان کو بچانا ضروری نہیں ہے؟ جو بھوک سے آپ نے کروڑوں مروانے ہیں, اور بھوکا لاچار وہ بہتر ہے یا 2-3 لاکھ بندہ جس کے نصیب میں نہیں ہے سروائیو کرنا وہ نہ سروائیو کرے, اور جو کروڑوں بندہ بھوک سے لاچار کر کے آپ نے سڑکوں پر ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کے لیے چھوڑ دینا ہے, راشن کے لیے جانے لینے کے لیے چھوڑ دینا ہے, وہ سوٹ کرتا ہے آپ کو. ایک طرف آپ کے خون خرابہ اور لوگ بیچارگی کے عالم میں بھوک کے لیے ترس رہے ہیں, اور ایک طرف چند لوگ جو ہیں جو نہیں سروائیو کر سکیں گے نیچر کے اس اٹیک کو. وہ میں بھی ہو سکتا ہوں جو نہ سروائیو کر سکوں. ایج گروپ میں اسی ایج گروپ میں فال کرتا ہوں جس ایج گروپ میں شاید میں سروائیو نہ کر سکوں. دیکھیں یہاں آپ کے پاس 2 کام کرنے والے ہیں. ایک, اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے. دوسرا, لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ اگر آپ کو کرونا ہو جائے تو آپ نے کرنا کیا کیا ہے. اچھا مصعب, وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کیا 3 سٹیپس یا 4 سٹیپس یا 2 یا 1 کیا تجویز کریں گے کہ حکومت فوری طور پہ جو ہے اس سارے سچویشن کے اندر اگر یہ کرے تو اسٹیبلٹی بھی آ سکتی ہے, یہ جو جس تیزی سے لوگ جو ہے پازیٹیو ہو رہے ہیں اس پہ بھی کمی آ سکتی ہے, اموات بھی کم ہو سکتے ہیں, اور یہ چل سکتا ہے سسٹم. دیکھیں جو انفیکشن پھیلنے کی شرح آج کی تاریخ میں وہ بالکل مناسب ہے. اگر ہمارے ہاں آج کی تاریخ میں 600 لوگوں کو انفیکشن ایوریج ہو رہی ہے, ایوریج 1000 نہیں ہے ابھی, پڑھ رہا تھا ایوریج 1000 نہیں ہے ابھی, 1000 پلس 600-650 کی ایوریج ہے. میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, اگر 1000 کی ایوریج ہو رہی ہے تو 25 ڈیتھس کے بعد باقی ریکوری بھی ہو رہی ہے. ریکوریز بھی ہو رہی ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں. تو 1000 پر اگر 25 ڈیتھ ہیں یہ تو قابل قبول نمبر ہے نا. اس کا مطلب ہے ریکوری ریٹ از پریٹی ہائی. 1000 پہ 25 ڈیتھ سے کیا مراد ہے؟ ایوریج ڈیتھ جو ہمارے ہاں اس وقت ہو رہی ہے وہ 25 ہے. ایوریج انفیکشن جو ہے جو میں نے اسٹڈی کر کے نکالی ہے وہ 700 بنتی ہے. ٹھیک ہے, آپ 1000 کہہ رہے ہیں, میں آپ کی 1000 مان لیتا ہوں نا. ٹھیک ٹھیک. تو 1000 پہ پھر 25 کی ڈیتھ ہوئی نا ایوریج. لیکن میرا سوال اس پہ یہ ہے کہ یہ تو تھا جب لاک ڈاؤن تھا بھی اور نہیں بھی, اب تو ہم نے کھول دیا نا 4 دن کے لیے. لیکن لاک ڈاؤن اس ملک میں آپ نے صرف لوگوں کا کاروبار لاک ڈاؤن کیا تھا اور کوئی لاک ڈاؤن نہیں تھا. ملنے ملانے پہ پابندی نہیں تھی, سڑکوں پہ گھومنے گھامنے میں پابندی نہیں تھی, صرف آپ نے پابندی لگائی تھی کاروبار نہیں کر سکتے. وہ بھی بڑے شہروں میں, مین جو سٹیز ہیں وہاں پہ. یعنی ظلم یہ ہے کہ کاروبار نہیں کر سکتے جس سے اکنامک ایکٹیویٹی ہو اور لوگ روزگار کم از کم بھوک سے تو نہ مریں. ٹرو, ویری ٹرو. تو اگر ہم پھر اس سے واپس آئیں تو پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ میرا پہلا پوائنٹ ہے کہ حکومت اپنے لاک ڈاؤنز ختم کرے. ٹھیک. 7 دن لوگوں کو کام کرنے دے اور لوگوں کو اویئرنیس دے اور ایجوکیٹ کرے کہ اگر آپ بیمار ہوئے تو آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے. بچاؤ کی ہم نے بہت باتیں کر لیں, اب ٹریٹمنٹ کی باتیں شروع کر دی جائیں, کیونکہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. کسی کو آج ہوگا, کسی کو کل ہوگا, کسی کو 2 مہینے بعد ہوگا. اور جو ہم کرونا کے پیشنٹس کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک روا رکھے ہوئے ہیں وہ ناروا سلوک بند کر دیں. یاد رکھیں یہ آپ کو بھی ہونا ہے, جو ناروا سلوک کر رہا ہے وہ یاد رکھے اس کے بچوں کو بھی ہونا ہے, اس کو بھی ہونا ہے. یہ کسی سے اس کی امیونٹی آپ نے ڈیولپ کرنی ہے, اور امیونٹی جب تک آپ اس وائرس کو اپنے تک ایکسپوز نہیں ہونے دیں گے ڈیولپ نہیں ہونی. رائٹ, بالکل ٹھیک. وقت ختم ہو گیا مجھے. پھر اگلے پروگرام میں جو ہے جو آپ نے تھیسس پیش کر دی ہے بڑا خطرناک ہے. اب اس کے اوپر عوام کے بھی سوالات آئیں گے, کچھ میرے ذہن میں بھی ہے, وہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی جناب, اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. Please subscribe to our YouTube channel and press bell icon.